अमर बेल। अगली सुबह वो 9 बजे के करीब बेदार हुई। नाश्ते की मेज़ पर नानू ने उसका इस्तकबाल किया। अलीज़ा को खिलाफ़े मामूल मेज़ पर कोई न्यूज़पेपर नज़र नहीं आया। नानू, न्यूज़पेपर कहाँ हैं? अलीज़ा ने अपने लिए चाय का कप तैयार करते हुए पूछा। यहीं थे, नानू ने कहा। तुम नाश्ता करो, बाद में देख लेना। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। नानू उठकर फ़ोन की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ शहला थी। नानू ने अलीज़ा को बुलाया। तुमने आज के अखबार देखे हैं? शहला ने उसके लाइन पर आते ही कहा। नहीं, क्यों? तुम फ़ौरन देखो। फ्रंट पेज। अलीज़ा ने रिसीवर रख दिया। नानू, न्यूज़पेपर दिखाएं मुझे। कहाँ है? वो नानू के पास आ गई। तुम नाश्ता। अलीज़ा ने उनकी बात काट दी। प्लीज़ दिखाएं, आप छुपा क्यों रही हैं? मेरे बेडरूम में है, नानू ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो उनका चेहरा देखती हुई उनके बेडरूम में चली गई। उसने एक उर्दू अखबार उठाया और उसका फ्रंट पेज खोलकर उस पर नज़र दौड़ाने लगी। शहला उसे क्या बताना चाहती थी, उसे देर नहीं लगी। फ्रंट पेज के बाएं कोने में एक 4 कॉलमी बॉक्स के ऊपर 4 तस्वीरों के नीचे एक पुलिस मुकाबले की हेडलाइन लगी हुई थी और उसके नीचे इस पुलिस मुकाबले के बारे में कुछ मज़ीद खबरें थीं। अलीज़ा के हाथ कांपने लगे। ब्लैक एंड वाइट, खून में लथपथ 4 चेहरों की वो तस्वीरें, शायद वो इस खबर के पीछे कभी न पहचान पाती। मॉडल टाउन में डकैती के बाद फरार होने वाले 4 डाकुओं को पुलिस मुकाबले में हलाक। वो नानू के बेड पर बैठ गई। उसके पैरों में जान नहीं रही। लाहौर, नामा-ए-निगार पीटीआई। इतवार की रात मॉडल टाउन डी ब्लॉक में डकैती की एक नाकाम वारदात के बाद फरार की कोशिश करने वाले 4 डाकुओं को पुलिस ने ताक़ुब के बाद एक सख्त मुकाबले के बाद हलाक कर दिया। मुलज़मान की फायरिंग से 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 मुलज़मान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात को राना मुज़फ़्फ़र अली खान के घर 4 डाकुओं ने डाका डालने की कोशिश की। चौकीदार को रस्सियों से बांधने के बाद इन डाकुओं ने निचली मंजिल में मौजूद घर के तमाम अफराद को गन पॉइंट पर एक कमरे में बंद कर दिया, मगर उसी दौरान साहिब खाना के एक बेटे ने, जो दूसरी मंजिल पर था, मोबाइल पर पुलिस को इत्तला दे दी, जिस पर एएसपी अब्बास हैदर की फौरी हिदायत पर इंस्पेक्टर अख्तर की क़यादत में एक पुलिस पार्टी ने मौका-ए वारदात पर पहुंचने की कोशिश की। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ सुनने पर मुलज़मान ने पुलिस की गाड़ी पर 7mm के ज़रिए ज़बरदस्त फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस कांस्टेबल बुरी तरह ज़ख्मी हो गए, जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस पार्टी की तरफ से दिफा में फायरिंग करने की कोशिश में 4 मुलज़मान शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 2 मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 हॉस्पिटल ले जाते हुए ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जान से चले गए। 4 मुलज़मान तालीम याफ्ता और बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें से एक हाई कोर्ट के एक जज का बेटा बताया जाता है, जबकि एक और मुलज़िम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक अहम ओहदेदार का बेटा था। एसपी अब्बास हैदर ने पुलिस ऑपरेशन में शामिल तमाम पुलिस वालों की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें नगद इनामात और महकमाना तरक्की देने का ऐलान किया है। मुलज़मान की कार से भारी तादाद में खुदकार असला बरामद किया गया है। गाड़ी की नंबर प्लेट भी नकली थी। पुलिस के ज़राए के मुताबिक मुलज़मान पहले भी इस इलाके में होने वाली कई डकैतियों में मुलविस रहे थे, मगर हर बार फरार होने में कामयाब हो जाते। इस इलाके में होने वाली कई डकैतियों में वारदात पर पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स मुलज़मान के फिंगरप्रिंट से मिल गए हैं। पुलिस ने गाड़ी से बरामद होने वाले तमाम मसरूक़ा माल अपनी तहवील में ले लिया है, जिसे ज़रूरी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। इस हेडलाइन के नीचे इस खबर की तफसीलात के बाद एक और 2 कलमी हेडलाइन थी। पुलिस ने मेरे बेगुनाह बेटे को घर से उठाकर मार डाला। जस्टिस नियाज़ ने पुलिस मुकाबले में अपने बेटे के मारे जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने अपने एक बयान पे एसपी अब्बास हैदर को अपने मासूम बेटे और उसके दोस्तों का कातिल करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी करवाए और एसपी अब्बास हैदर को मुअत्तल किया जाए। जस्टिस नियाज़ के बयान के मुताबिक इतवार को उनका बेटा घर पर अपने बेडरूम में सो रहा था, जब सादा कपड़ों में मलबूस कुछ पुलिस वाले उनके घर में घुस आए। उन्होंने इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और उनके बेटे को गन पॉइंट पर बाहर ले गए।
اہل خانہ کے شور مچانے پر کالونی کے چند دوسرے چوکیدار ان کے گھر آئے اور انہوں نے ان کے گھر پر موجود دونوں گاڑیوں اور گارڈز کو رسیوں سے آزاد کیا اور پھر اہل خانہ کو بھی دروازہ کھول کر آزادی دلوائی۔ جسٹس نیاز کے مطابق انہوں نے اسی وقت لاہور کے ایس ایس پی امتنان صدیقی کو فون کے ذریعے اپنے بیٹے کے اغوا کی اطلاع دی، جس پر انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ اسے بہت جلد برآمد کر لیا جائے گا، مگر چند گھنٹوں کے بعد انہیں ایک پولیس مقابلے میں ان کے بیٹے کی موت کی اطلاع دی گئی۔ جب ایس ایس پی امتنان صدیقی سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جسٹس نیاز کے فون کرنے سے پہلے ہی ان کا بیٹا ایک پولیس مقابلے میں مارا جا چکا تھا، مگر ابھی ان کی شناخت ہونا باقی تھی، اس لیے انہوں نے جسٹس نیاز کو اطلاع نہیں دی۔ انہوں نے اخباری نمائندوں کو یہ بھی بتایا کہ جسٹس نیازی کے گھر پر تعینات گارڈز کے بیانات کے مطابق مقتول جلال اس وقت تک ابھی گھر پر نہیں آیا تھا اور نہ ہی انہوں نے ان لوگوں کو جلال کو لے جاتے دیکھا۔ جسٹس نیاز کے گھر پہنچنے والے گارڈز کا بیان تھا کہ اگرچہ جسٹس نیاز کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن جس کمرے میں وہ سب تھے اس کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا اور نہ ہی گھر میں کسی کو زبردستی لے جانے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تاہم ایس ایس پی نے یقین دلایا کہ وہ جسٹس نیاز کی شکایت پر مکمل تحقیقات کروائیں گے۔ جسٹس نیاز کے علاوہ تینوں ملزمان کے لواحقین نے پولیس پر یہی الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹوں کو زبردستی گھر سے اٹھا کر جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ لیکن جس علاقے میں ڈکیتی کی کوشش کی گئی تھی، اس علاقے کے لوگوں اور گھر کے افراد نے پولیس کے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے پولیس کی بروقت کارروائی کو سراہا ہے۔ گھر کے مالک اور دوسرے افراد خانہ نے ان چاروں ملزمان کو شناخت کر لیا ہے۔ ایک اور یک کالمی خبر چاروں ملزمان کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں تھی، جس میں ڈاکٹرز جو موت کا وقت بتایا تھا وہ اس وقت سے پہلے تھا جب جسٹس نیاز نے ایس ایس پی امتنان صدیقی کو فون کیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ملزمان کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں تھے اور ان کی موت بہت دور سے چلائی جانے والی رائفلز کی گولیوں سے ہوئی تھی۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے چیف منسٹر نے جسٹس نیاز کی شکایت پر اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور اخبار ہاتھ میں لیے بہت دیر تک بے حس و حرکت وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ابھی ان چاروں کا کیا کریں گے؟ اسے اس رات عمر سے پوچھا جانے والا اپنا سوال یاد آیا۔ کچھ نہیں، پولیس اسٹیشن لے جائے گا، ایف آئی آر کاٹے گا اور پھر بند کر دے گا۔ اس کے بعد کورٹ میں کیس چلے گا، سزا وغیرہ ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی سے اس رات ان دونوں کی گفتگو کے بارے میں سوچتی رہی۔ تم علیزہ کو گھر لے جاؤ، علیزہ تم گھر جا کر آرام سے سو جاؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسے عباس کی باتیں یاد آئیں۔ میں نے کیوں یہ نہیں جانا کہ وہ دونوں نہیں صرف عباس ان چاروں کو اس وقت مارنے کے لیے اکٹھا کر رہا تھا، ورنہ وہ مجھے فوری شناخت کے لیے ساتھ لیے نہ پھرتا۔ اگلے دن کا انتظار کرتا۔ پولیس مقابلہ۔ اس کا چہرہ پسینے میں بھیگنے لگا۔ وہ ان چاروں کے خون میں لتھڑے ہوئے چہروں پر دوبارہ نظر ڈالنے کی جرأت نہیں کر سکی۔ غم و غصے اور بے یقینی کا ایک آتش فشاں جیسے اس کے اندر ابل پڑا تھا۔ اتنی بے رحمی سے کوئی کسی کو کیسے مار سکتا ہے؟ اور اس طرح عباس کو کوئی خوف نہیں آیا۔ اس نے مجھے اور عمر دونوں کو اندھیرے میں رکھا۔ اس کا دماغ جیسے پھٹنے لگا تھا۔ اخبار لیے وہ غصے کے عالم میں باہر لاؤنج میں آئی۔ اس نے شہلا سے بات کرنے کی بجائے لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور عباس کا نمبر ملانے لگی۔ صاحب میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے اسے اطلاع دی گئی۔ اس نے فون پٹخ دیا۔ نانو نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اخبار اور اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عباس سے بات کیوں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علیزہ کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا علیزہ؟ عباس سے کیا بات کرنی ہے؟ علیزہ نے وہ اخبار ٹیبل پر پٹک دیا۔ ہی از اے مرڈرر۔ آپ دیکھیں نانو، اس نے کس طرح ان چاروں کو قتل کروایا ہے۔ 4 لوگوں کو؟ میرے خدا! میرے سامنے اس نے ان میں سے 2 کو ان کے گھروں سے اٹھوایا تھا اور وہ چاروں پولیس کسٹڈی میں زندہ تھے، اور وہ کہتا ہے پولیس مقابلے میں مر گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ نانو اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے بسی نمایاں تھی۔ مرید بابا، پانی لے کر آئیں، نانو نے بلند آواز میں خنسامہ کو پکارا۔ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے نانو۔ علیزہ نے یک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔
اس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نہ انکل ایاز کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی اہمیت تھی، نہ ان کے بیٹے کے نزدیک۔ وہ بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ آپ کو شہباز منیر یاد ہے نا؟ انکل ایاز نے اسے بھی اسی طرح ختم کروا دیا تھا۔ عمر ٹھیک کہتا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کا اشتعال اب بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے کیوں عباس کو مدد کے لیے بلایا۔ وہ یکدم چلائی تو اور کس کو بلاتی؟ فوری طور پر اور کون آ سکتا تھا؟ انہوں نے کچھ روکھے انداز میں کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ سب میری وجہ سے۔ وہ ایک بار پھر کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ اس طرح کمرے میں پھرنے سے کیا ہوگا؟ نانو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ نانو میں آرام سے کیسے بیٹھ جاؤں؟ 4 انسانوں کا خون اپنے سر لے کر میں آرام سے بیٹھ جاؤں؟ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ تم نے ان 4 انسانوں کو قتل نہیں کیا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میں نے قتل نہیں کیا، مگر وہ میری وجہ سے قتل ہوئے۔ وہ تمہاری وجہ سے قتل نہیں ہوئے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ نہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے، نہ یوں مارے جاتے۔ نانو نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ نانو، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، میں کہہ رہی ہوں۔ عباس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا نانو کہ میں یہ سب کچھ آپ کے منہ سے سن رہی ہوں۔ تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر کے مردوں کے ہینڈل کرنے کے معاملات ہوتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح بہتر سمجھا اس معاملے کو ہینڈل کیا، نانو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور مردوں کی اس ہینڈلنگ نے 4 انسانوں کی زندگی سے محروم کر دیا۔ اب تو بہت سوشل ورک کرتی رہی ہیں نا نانو؟ کیا آپ یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھ سکتی کہ نانو نے اس بار کچھ غصے کے عالم میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم جو چاہو کہو، مجھے مرنے والوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ چند گھنٹے جو میں نے پرسوں رات تمہارے انتظار میں گزارے تھے، اس کی تکلیف میں کسی قتل سے کم نہیں تھی۔ یہ 4 بے گناہ تو نہیں مارے گئے، مگر ان کے جرم کی سزا کم سے کم میرے نزدیک موت نہیں تھی۔ اور پھر اس طرح کی موت کہ 4 انسانوں کو کسی ٹرائل کے بغیر اٹھا کر مار دیا جائے۔ وہ نانو کی جذباتیت سے متاثر ہوئے بغیر بولی، یہ پولیس اسٹیٹ تو نہیں ہے جہاں کسی کو بھی پکڑ کر اس کے جرم کی سنگینی اور نوعیت کا اندازہ کیے بغیر شوٹ کر دیا جائے۔ تمہیں ان 4 سے اتنی ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جب میں جانتی ہوں کہ ان 4 کو پولیس نے واقعی قتل کیا ہے، وہ کسی پولیس مقابلے میں انوالوڈ نہیں تھے، تو پھر میں ان سے ہمدردی کیوں نہ جتاؤں؟ جب میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ صرف میری وجہ سے اس طرح مارے گئے ہیں۔ نانو یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، وہ تمہاری وجہ سے نہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، آج نہیں تو کل تمہاری وجہ سے نہیں تو کسی اور کی وجہ سے مارے جاتے، مگر مارے ضرور جاتے۔ وہ کہہ کر لاؤنج سے نکل گئیں۔ واضح طور پر وہ علیزہ کے ساتھ کسی مزید بحث سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر انہیں کمرے سے نکلتے دیکھتی رہی۔ وہ نانو کے جانے کے بعد وہ بے بسی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کے کانوں میں بار بار اس رات عباس کی گفتگو گونجتی رہی، اور یاد آنے والا ہر جملہ اس کے غم و غصے میں اضافہ کرتا رہا۔ شہلا نے کچھ دیر بعد ایک بار پھر فون کیا تھا، اور علیزہ نے دوسری طرف سے شہلا کی آواز سنتے ہی کہا، شہلا، میں ابھی تم سے بات نہیں کر سکتی، تم تھوڑی دیر کے بعد مجھے رنگ کرنا۔ شہلا کچھ حیران ہوئی، تم ٹھیک تو ہو؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، اسی لیے تو تم سے بات نہیں کر سکتی۔ اس نے فون کا ریسیور پٹخ دیا۔ وہ خود سمجھ نہیں سکی تھی کہ اسے شہلا پر اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر اس نے ایک بار پھر عباس کو فون کیا۔ آپریٹر نے پہلے والے جواب کو دہرا دیا، وہ میٹنگ میں ہیں، کب فارغ ہوں گے؟ اس کے بارے میں پتہ نہیں، آپ میسج چھوڑ دیں۔ علیزہ نے کوئی پیغام چھوڑنے کے بجائے فون بند کر دیا اور عباس کے موبائل پر کال کرنے لگی۔ موبائل آف تھا۔ اس نے عمر کے موبائل پر نمبر ملایا۔ عمر کا موبائل بھی آف تھا۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ عمر آخر اس وقت کہاں تھا؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ پچھلی دوپہر عباس کے ساتھ تھا، یہ وہ جانتی تھی، اور کیوں تھا اب وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ یقیناً عباس کے ساتھ اس سارے معاملے کے بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ میری طرح اسے بھی شوق لگا ہوگا، اور وہ شاید کل ہی یہ سب کچھ جان گیا تھا، اسی لیے وہ واپس جانے کے بجائے لاہور میں ٹھہر گیا تھا۔ اس نے یقیناً عباس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا، اسے بتایا ہوگا کہ اس نے کتنا غلط کام کیا ہے۔
وہ ضرور اس سارے معاملے کے بارے میں کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائے گا۔ کم از کم اس بار وہ عباس کو بچنے نہیں دے گا، اس طرح انکل ایاز شہباز کو قتل کروانے کے بعد بچ گئے تھے۔ اس بار تو عمر کے پاس ہر ثبوت موجود ہے، میں گواہی دوں گی۔ پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ انکل ایاز کے بیٹے کو سزا نہ ملے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سوچ رہی تھی، مگر عمر کہاں ہے؟ اسے موبائل تو آف نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے فون کرنا چاہیے تھا اسے، مجھے بات کرنی چاہیے۔ یہ تو وہ جان ہی گیا ہوگا کہ نیوز پیپرز کے ذریعے ہر چیز مجھے پتہ چل گئی ہے۔ اسے احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں اسے کال کر سکتی ہوں۔ وہ بری طرح جھنجھلا رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ جسٹس نیاز بہت غصے میں تھے اور ان کا غصہ بجا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب شاہ اس وقت فون پر چیف منسٹر سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اگر کسی کے بیٹے کو گھر سے اس طرح اٹھا کر مار دیا جائے، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے ایک جج کے بیٹے کو، تو پھر ایک عام شہری کے ساتھ آپ کی یہ پولیس کیا کرتی ہوگی؟ چیف منسٹر نے اس کے لہجے کی تلخی محسوس کی۔ شاہ صاحب، میں اس واقعے پر کس قدر شرمندہ ہوں، میں بتا نہیں سکتا۔ ثاقب شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ خالی شرمندگی سے تو کچھ نہیں ہوگا، میں نے انکوائری شروع کروا دی ہے۔ جیسے ہی ثاقب شاہ نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی۔ کیسی انکوائری؟ پولیس نے اس کو مارا ہے اور آپ پولیس کے ہاتھوں ہی انکوائری کروا رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ پولیس سچ سامنے لے آئے گی؟ ٹھیک ہے، پولیس کی بجائے کسی جج سے کروا لیتے ہیں۔ آپ نام تجویز کر دیں، میں آرڈر ایشو کر دیتا ہوں۔ چیف منسٹر نے فوراً تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کمیشن پہ کمیشن بٹھائے جائیں گے مگر عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے۔ اس بار ثاقب شاہ کی آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ شاہ صاحب، آپ غصہ نہ کریں، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ چیف منسٹر نے اپنی آواز قدر مدھم کرتے ہوئے کہا۔ جسٹس نیاز کا مطالبہ کیوں نہیں مانتے آپ؟ کون سا مطالبہ؟ عباس حیدر کی معطلی کا۔ انہوں نے مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ میرا تو وہ فون اٹینڈ کر رہے ہیں، نہ ہی مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ میرا بھی یہ 2 گھنٹے لگاتار ان کی محنت سماجت کرتا رہا ہے کہ وہ میرا فون اٹینڈ کر لیں یا پھر مجھے اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ مجھے بھی افسوس ہے ان کے بچے کی موت کا، اور میں چاہتا تھا کہ خود ان کی فیملی سے ملاقات کروں، ان کے گھر جاؤں، مگر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ چیف منسٹر کو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آئے گا تو گیٹ کے باہر کھڑا رہے گا، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ آپ خود سوچیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے ایک صوبے کے چیف منسٹر کے بارے میں بات کرنے کا؟ چیف منسٹر نے پہلی بار قدر بلند آواز میں جسٹس نیاز کے رویے کی شکایت کی۔ غصے میں انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کا جوان بیٹا مار دیا آپ کی پولیس نے۔ ثاقب شاہ نے فوراً جسٹس نیاز کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مانتا ہوں وہ غصے میں ہیں، مگر یہ سب کچھ انہیں پریس کے سامنے تو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ 4 اخباروں نے آج اسی خبر کو انہی کے الفاظ کے ساتھ فرنٹ پیج پر ہیڈ لائن بنا دیا ہے۔ جسٹس نیاز کا چیف منسٹر سے ملنے سے انکار۔ آپ خود سوچیں انتظامیہ پر کیا اثر ہوگا اس ہیڈ لائن کا؟ ثاقب شاہ نے اس کی بات ایک بار پھر کاٹ دی۔ جسٹس نیاز نے آپ سے ملنے سے انکار کیا تھا جب آئی جی نے عباس حیدر کو معطل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ صرف اس نے انکار کیا بلکہ اسے بے گناہ بھی قرار دیا۔ میرے کہنے پر بھی آئی جی اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے کہا کہ امتنان صدیقی نے اسے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق تو عباس حیدر نے ایک کارنامہ کیا ہے۔ بروقت کارروائی سے اس نے ایک پورے خاندان کی جان بچائی۔ جب میں نے کارروائی پر اصرار کیا تو آئی جی نے کہا کہ چیف سیکرٹری سے بات کر لیں یا چیف منسٹر سے، اگر اوپر سے آرڈرز آ جائیں تو میں عباس کو معطل کر دوں گا۔ ثاقب شاہ اب غصے میں بول رہے تھے۔ اور چیف سیکرٹری 2 گھنٹے پہلے سروسز ہاسپٹل کے کارڈیک یونٹ میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے پی اے کے مطابق اسے دل کی تکلیف شروع ہو گئی ہے اور اس نے 2 ہفتے کی میڈیکل لیو مانگ لی ہے۔ ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق وہ 2 ہفتے کے بعد جب سارا معاملہ ختم ہو جائے گا تو وہ فوراً صحتیاب ہو کر سروسز سے باہر آ جائے گا۔ اور آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس نیاز نے ایسا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا۔ شاہ صاحب، جسٹس نیاز صاحب کا مطالبہ مجھ تک پہنچا تھا، آئی جی نے بتایا تھا مجھے، لیکن تحقیق کے بغیر میں ایک سینئر پولیس آفیسر کو کیسے معطل کر سکتا ہوں؟ آئی جی نے تو مجھ پر اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی، جس طرح آپ نے اور جسٹس نیاز نے ان سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پولیس کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ شکایت کی جاتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا جائے،
जब ठीक करने की कोशिश की जाए तो फिर ऊपर से इस तरह का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। साकिब शाह को उनकी बात पर और गुस्सा आया। आईजी के बयान की आपके नज़दीक हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस से ज़्यादा अहमियत है? ऐसी बात नहीं। साकिब शाह ने उनकी बात नहीं सुनी। जस्टिस नियाज़ के मासूम बेटे को उसके घर से उठाकर कत्ल करने के बाद आपकी पुलिस कहती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रही है। हाई कोर्ट के जज के बेटे को मारने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर मुश्किल में फंस गए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे शाह साहब। मैं तो आईजी का बयान दोहरा रहा था आपके सामने। मैंने तो नहीं कहा कि उन्हीं का बयान ठीक है। हो सकता है उनके पास भी सही मालूमात ना हो। आईजी के पास सही मालूमात ना पहुंची, ये मुमकिन नहीं है। तो वो कैसे एक सूबा संभालेगा? मगर फिर तो उसको भी उतारना चाहिए। इससे बेहतर शख्स लेकर आए इस पोस्ट पर। मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ। नहीं, आप मेरे गुस्से को समझ नहीं सकते। आप अपनी इंतज़ामिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा गुस्सा किसी फ़र्द का गुस्सा नहीं है। सारे जजेस नाराज़ हैं। आप जस्टिस के बेटे को मारा है, कल मेरे बेटे को उठा कर ले जाएंगे आप लोग। अभी तो 24 घंटे ही गुजरे हैं वाक़े को। इतनी जल्दी नताइज अख़ज़ मत करें। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें टोका। आप अब्बास को मुअत्तल कर दें। मैं कोई नतीजा अख़ज़ नहीं करता। मैं उसे मुअत्तल नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर ने अपनी बेबसी का पहली बार इजहार किया। क्यों? इसलिए कि वो होम सेक्रेटरी का बेटा है। बात सिर्फ एक होम सेक्रेटरी की नहीं है, वफाकी और सूबाई सतह पर ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा हिस्सा है उसके साथ। अब्बास की बहन कोर कमांडर के बेटे के साथ ब्याही हुई है। अब्बास की बीवी का चचा वफाकी हुकूमत में वजीर है। वो कोई आम सिविल सर्वेंट तो नहीं जिसे मैं उठाकर बाहर फेंक दूं। आप मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। आप भी मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। चीफ जस्टिस के तौर पर अपने मातहत काम करने वाले जजेस के साथ होने वाली किसी ज्यादती पर एक्शन लेना मेरा फ़र्ज़ बनता है। साकिब शाह की आवाज़ कुछ धीमी पड़ गई। जस्टिस नियाज़ ने बाकायदा मुझसे शिकायत की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी खुद फ़ोन करके मुझसे इस सिलसिले में बात की थी। मैं समझता हूँ सब कुछ। शाह साहब, आप जस्टिस नियाज़ को थोड़ा समझाएं। अब्बास के खिलाफ इंक्वायरी करवा देते हैं, मगर मुअत्तल करना मुमकिन नहीं है। उसके बाप ने बात की है मुझसे। कल वो लाहौर आ रहा है तो उससे आमने सामने बात होगी। मैं उन कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर देता हूँ जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। फिर अगर इंक्वायरी में अब्बास के खिलाफ कोई सबूत मिल गए तो एक्शन लेने का कोई जवाब तो होगा पास। अभी अगर उसको मुअत्तल कर भी देते हैं और बाद में वो बेगुनाह साबित हुआ तो मेरी वजारत आला चली जाएगी। इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आप जस्टिस नियाज़ को समझाएं, उनसे बात करें, बल्कि वो कल मेरे घर आ जाएं। उनसे वहाँ अयाज हैदर और अब्बास की भी मुलाकात करवा दूंगा। आमने सामने बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। साकिब शाह खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। मैं जस्टिस नियाज़ तक आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। जहाँ तक समझाने का ताल्लुक है तो ये काम मैं नहीं कर सकता। आप इस सिलसिले में खुद उनसे बात करें। आपने इंक्वायरी के लिए किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें याद दिलाया। मैं पहले जस्टिस नियाज़ से बात कर लूँ, इसके बाद ही इस सिलसिले में आपको कोई नाम दे सकूँगा। अगर उन्होंने आपकी पेशकश मान ली तो ठीक है, वरना फिर मैं किसी का नाम तजवीज़ नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने साफ लफ्ज़ों में कहा और फिर इख्तितामी कलामात कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया।